चरखे नौए बशर के तारे हैं हुसैन, इंसान को बेदार तो हो लेने दो, हर कौम पुकारेगी हमारे हैं हुसैन। फरमान मुस्तफा है ये कौले रसूल है, हुसैनो मिन्नी व अना मिनल हुसैन। क्या सिर्फ मुसलमान के प्यारे हैं हुसैन, चरखे नौए बशर के तारे हैं हुसैन, इंसान को बेदार तो हो लेने दो, हर कौम पुकारेगी हमारे हैं हुसैन। फरमान मुस्तफा है ये कौले रसूल है, हुसैनो मिन्नी व अना। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम। सर कट गया बदन से तिलावत नहीं रुकी, सर कट गया बदन से तिलावत नहीं रुकी, कुरान से हुसैन का रिश्ता अजीब है। नाज़रीन व सामईन, प्रोग्राम दास्तान करबला में आपको खुशामदीद कहते हैं। मैं हूँ आपकी मेज़बान मदीहा आबिद अली। आज हम आपको एक ऐसे सफ़र पर लेकर चलेंगे कि जिसकी रोशनी आज तक ज़माने की गर्द से मान नहीं पड़ी है। ये दास्तान करबला है जो हक़ और सच की खातिर दी गई कुर्बानियों की अजीम मिसाल है। ये दास्तान करबला है जो जुल्म और सितम के सामने डट जाने की रोशन नवीद है। ये दास्तान करबला है नाजरीन, जो कि वफ़ा, हौसले और अज़्म की लाजवाल कहानी है। अल्लाह ताला फरमाते हैं, मेरे बंदो मुझे याद किया करो, मैं तुम्हें याद किया करूँगा। ये इसी बात की दलील है कि आज ज़बान तो बंदों की है और हर ज़बान के ऊपर हुसैन हुसैन की सदाएं सुनाई दे रही हैं और यजीद का नामो निशान भी नहीं है। तो आइए आज दास्तान करबला का सफ़र शुरू करते हैं, इसका आगाज़ करते हैं। आज हम आपको बताते हैं कि हज़रत इमाम इब्न अली अलैहिस्सलाम नवासे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सफ़र इश्क का आगाज़ कैसे किया, मदीना से करबला तक का सफ़र उन्होंने कैसे और किन मुश्किलात में सरअंजाम दिया। हमारे साथ आज जो मुअज़्ज़िज़ मेहमान मौजूद हैं उनका तारुफ़ सबसे पहले आपसे करवाती चलूँ। तशरीफ़ रखती हैं मोहतरमा रुखसाना गौहर ज़ैदी साहिबा, आपका प्रोग्राम में खुशामदीद कहते हैं। आप ज़ाकिरा हैं, मजहबी स्कॉलर हैं, बहुत शुक्रिया अपने कीमती वक्त से हमारे लिए चंद लम्हात निकालने के लिए। इन्हीं के साथ तशरीफ़ रखते हैं डॉक्टर शहबाज़ अली अब्बासी साहब, आप मारूफ़ इस्लामिक रिसर्चर हैं, कॉलम निगार हैं, आप मुसन्निफ़ हैं। आपका बहुत शुक्रिया कि आप यहाँ पर तशरीफ़ लेकर आए। नाज़रीन, सबसे पहले हम ये जानने की कोशिश करेंगे हमारी आज की नशिस्त में जो मारूफ़ शख्सियात मौजूद हैं उनसे कि इमाम हुसैन इब्न अली अलैहिस्सलाम नवासे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यजीद की बैत से इनकार किया, इसकी वजूहात बताइएगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो हम आज चूँकि बात कर रहे हैं एक ऐसी हस्ती की जिसके ऊपर अगर हम देखें तो कायनात में लिखने वालों ने बेशुमार लिखा, अगर हम उसको खुलासतन भी तहरीर करना चाहें तो मुश्किल है हमारे लिए। कुरान हकीम ने एक बड़ी वाज़े अंदाज़ पर मोमिनीन के एतबार से बात की। हम उससे आगाज़ करेंगे कि वला नबलुवन्नकुम बिशैइन मिनल खौफ वल-जू' व नक़्सिम मिनल अम्वालि वल अनफुस वस्समरात वबश्शिरिस साबिरीन। आखिरी बात चूँकि हमारा मौजू बनेगी, हम इश्क की बात करते हैं और इसमें है कि खुशखबरी है किसके लिए? साबिरीन के लिए। इमाम अली मकाम की पूरी शख्सियत हमें कहाँ नज़र आती है? सब्र व रज़ा का पैकर नज़र आती है। बल्कि बाज़ मकामात पर इमाम अली मकाम जो है वो क्या कहते हैं? कहते हैं कि जिस तरह अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त राज़ी है, जिस तरह वो चाहता है मैं उसी तरह राज़ी हूँ। यहाँ से ये जो सफ़र है वो शुरू होता है। अब आइए इस तरफ कि इमाम अली मकाम जो है उनकी बुनियाद क्या बनी, क्यों बैत से उन्होंने इनकार किया, वजूहात क्या थी इसकी? ठीक है, एक बड़ी खूबसूरत सी बात है। अगर हम शॉर्ट लफ्ज़ों में कहें तो वो क्या है कि जब भी कभी ज़मीर के सौदे की बात हो, डट जाओ तुम हुसैन के इनकार की तरह। इसमें जो है वो वाज़ी पैगाम मौजूद है कि इमाम अली मकाम ने बैत से क्यों इनकार किया। ठीक, एक बड़ी लंबी और लतीफ़ तकरीर है, यानी खुतबा है खुद इमाम अली मकाम का, जिसमें वो क्या फ़रमाते हैं? वो ये फ़रमाते हैं कि मेरा मकसद क्या है। ठीक, मेरा मकसद ये है कि उम्मती जद जो है उसकी इस्लाह करना, और मैं क्या बुलंद करना चाहता हूँ? आप ये कहते हैं कि मैं बुलंद ये करना चाहता हूँ कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का वो दीन जो मेरे नाना लाए थे उसके ऊपर कोई शब खून ना मार सके। एक वजह ये थी। अब इससे थोड़ा सा आगे निकलें कि इमाम अली मकाम को ऐन उस वक्त क्या ज़रूरत पड़ी कि इमाम अली मकाम जो है वो राय अजीमत की तरफ निकल गए, राय रुखसत इख्तियार ना किया, हालांकि राय रुखसत का उनके पास मौका मौजूद था। ठीक है, इसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि इमाम अली मकाम चूँकि दीन के एतबार से अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के प्यारे हबीब ने क्या फरमाया? हुसैन मिन्नी व अना मिनल हुसैन। ठीक है, ये सबसे बड़ी वजह थी
کہ جو شخص دین کا دفاع کرے گا وہ کون ہوگا؟ وہ نبوی اصولوں پر کاربند رہنے والا ہوگا، وہ سیرت نبوی کے نقوش کو اپنی عملی زندگی میں منضبط کرنے والا شخص ہوگا، وہ ایسا شخص ہوگا جس کے شب و روز دین اسلام کے لیے کیا ہوں گے؟ دین اسلام کے سر بلند ہونے کے لیے جو ہے وہ پیش کیے جائیں گے۔ اس لیے امام علی مقام باہر نکلے۔ دوسری طرف کیا تھا؟ امام علی مقام چونکہ جانتے تھے کہ وہ شخص تخت پر براجمان ہو گیا ہے جس کے بارے میں کیا مشہور ہے، جو فاسق و فاجر ہے، شراب نوشی کا عادی ہے، وہ شخص جو دین متین کو ڈھانا چاہ رہا ہے۔ بلکہ بعد میں ہم نے دیکھا کہ واقعہ ہرا پیش آیا، مدینہ منورہ کی پامالی ہم نے دیکھی، وہاں ہم کیا دیکھتے ہیں کہ گھوڑوں کو باندھا گیا اور مسجد نبوی جو ہے اس کے اندر کیا کی گئی؟ آذان معطل کی گئی۔ امام علی مقام ان ساری چیزوں کے جو ہے وہ خلاف نکلے تھے، اور یہ وہ وجوہات تھیں امام علی مقام کی نظر میں جس کی وجہ سے وہ میدان عمل میں نکلے، اپنا آپ، اپنا کنبہ، قبیلہ، خیش، اقارب ساروں کو جو ہے وہ اللہ کے حضور قربان کر دیا، اور یزید کی بیعت کرنے سے امام علی مقام نے انکار کر دیا تھا۔ یہ وجوہات ہیں اگر ہم مختصراً کہیں تو۔ صحیح۔ رخسانہ صاحبہ آپ بتائیے گا، ایک مثبت اور ایک منفی، اس میں فرق واضح کر دیا امام حسین ابن علی علیہ السلام نے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نواسہ رسالت مآب، جگر گوشہ علی و بطول، مدینے سے جو کربلا کی جانب روانہ ہوئے، اس کا ایک مکمل انقلاب حسینی ہے، قیامت تک کے لیے ایک راہ حق دکھائی ہے۔ بیعت سے انکار، جیسا کہ ڈاکٹر صاحب نے بھی واضح کیا، اس میں ایک جملہ مولا و آقا حسین کا قیامت تک ہم سب کے لیے وہ رول ماڈل ہے۔ مولا نے ارشاد فرمایا کہ مجھ جیسا، یہ نہیں کہا کہ میں اس کی بیعت نہیں کر سکتا، کہا مجھ جیسا اس جیسے کی بیعت نہیں کر سکتا۔ اب جو بھی زمانہ ہو، جو بھی دور ہو، کربلا فقط قصہ کہانی یا داستان نہیں ہے۔ کربلا ایک وہ حقیقت ہے جو ہر دور میں انقلاب کو آواز دیتی ہے۔ تو امام کا یہ جملہ کہ مجھ جیسا اس جیسے کی بیعت نہیں کر سکتا۔ دوسرے، جب مولا و آقا حسین نے مدینے سے روانگی سے قبل اپنے بھائی سے وصیت کی، اس میں اپنا مقصد واضح کیا، اور وہ مقصد بیان کرتے ہوئے کہا کہ میرا مقصد اس سفر کا نہ مال و دولت ہے، نہ جاہ و حشم ہے، جیسا کہ بکے ہوئے تاریخ نویسوں نے بعد میں لکھا۔ اور اس کے ساتھ ہی مولا نے کہا میرا مقصد یہ نہیں ہے، بلکہ میرا مقصد امت محمد عربی کی، جیسا کہ ڈاکٹر صاحب نے کہا، اصلاح ہے۔ امت محمد عربی کی اصلاح ہے، شریعت محمدی اور قرآن کو بچانا ہے، یعنی امر بالمعروف و نہی عن المنکر مقصد ہے۔ یہ طویل تکلیف دہ سفر امام نے تنہا نہیں کیا، فقط دیکھیے بیعت سے ہی انکار نہیں کیا، ہمیں یہ بھی دیکھنا ہے بیعت سے انکار کرنے کے بعد آیا امام تنہا نکلے، آیا امام اپنوں کو چھوڑ کے تکلیف دہ سفر میں دوسروں کو لے نکلے؟ وہ تمام آثار نظر آ رہے ہیں کہ یہ سفر کس جانب جا رہا ہے، شہادت کی جانب گامزن ہے، زندگی ہے جو موت کے سفر پہ روانہ ہو رہی ہے، ایک تکلیف کا، ایک آلام کا سفر شروع ہو رہا ہے۔ ایسے میں اپنوں کو چھوڑ کے نہیں گئے، وہاں امام نے میسج دیا، جب مقصد عظیم ہوتا ہے تو ہم راہی بھی اتنے ہی عظیم ہوتے ہیں۔ تو وہاں اپنی بہنوں کو، اپنے بچوں کو، یا یوں کہوں کہ گلدستہ سجا کے مولا و آقا حسین مدینے سے نکل رہے ہیں۔ سبحان اللہ۔ آگے بڑھتے ہیں، مدینہ سے امام حسین ابن علی علیہ السلام نواسہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نکل گئے، مکہ پہنچے۔ مکہ کا سفر کس طرح سے، کن دشواریوں میں طے کیا، مکہ پہنچ کر ان کے عزائم کیا تھے، اور پھر یہ بھی روایت ہے کہ آپ نے اپنے حج کو عمرے میں تبدیل کر دیا اور پھر کوفہ کی جانب روانہ ہوئے۔ دیکھیں، اگر اس سفر کو ہم لیتے ہیں، اب چونکہ پہلے تو ہم بیت کے اوپر بات کر رہے تھے، اب سفر کے اوپر آتے ہیں۔ امام علی مقام کا یہ سفر شروع ہوتا ہے 28 رجب سے، اور بعض کہتے ہیں جی کہ 3 جو ہے اس سے شوال سے شروع ہوا تھا، ٹھیک ہے۔ لیکن یہ آگے بڑھتا ہوا اگر آپ اس کو دیکھیں تو امام علی مقام 4 ماہ 5 دن جو ہے وہ مکہ میں رہے۔ آپ مدینہ سے سفر کر کے مکہ میں آئے، اور اس سے پہلے بھی مورخین یہ لکھتے ہیں کہ جب آپ مدینہ کو الوداع کہنا چاہتے تھے تو آپ نے 2 شب یعنی 2 راتیں جو ہے وہ اپنی والدہ ماجدہ جناب بطول، سیدہ بطول کی قبر مبارک کے اوپر گزاری، بعض کہتے ہیں روضہ رسول کے اوپر گزاری، یعنی مختلف قسم کی روایات ہمیں ملتی ہیں۔ بہرکیف سب کو جو ہے وہ الوداع کیا۔ جب الوداع کہہ کر سفر کا ارادہ کر چکے تو محمد بن حنفیہ یہاں آتے ہیں آپ کے پاس، آپ کو الوداع کہنے کے لیے، جو آپ کے بھائی ہیں۔ ان کے لیے امام علی مقام نے ایک وصیت نامہ لکھا تھا۔ اب وہ یہ جاننا چاہتے تھے کہ امام کا بنیادی مقصد کیا ہے۔ جب امام وہاں سے نکل کر آتے ہیں مکہ پاک میں، ٹھیک ہے، تو راستے میں ایک جو ہے اصحاب، ان سے ایک صحابی ہیں جو ان سے ملتے ہیں، اپنے رفیق ان سے ملتے ہیں، وہ پوچھتے ہیں کہاں کا ارادہ ہے۔ تو بڑا خوبصورت جملہ تھا امام کا یہاں، جو میں یہاں کوٹ کرنا چاہوں گا۔ امام کہتے ہیں میں ابھی تک تو جو ہے
مکہ جانے کا ارادہ رکھتا ہوں, وہاں جا کر اللہ رب العزت سے مانگوں گا کہ میرے لیے آگے کیا خیر ہے اور کیا ہے اور مجھے کہاں جانا ہے. ٹھیک, مکہ سے مدینہ سے جب مکہ آتے ہیں امام علی مقام, مکہ آ کے جب قیام فرماتے ہیں تو یہاں آپ کی جو رہائش تھی وہاں لوگوں کا تانتا بن جاتا ہے. مختلف قسم کے لوگ آپ سے ملنے کے لیے آتے ہیں, جوق در جوق لوگ آتے ہیں. یہ الگ بات ہے کہ بعض کہتے ہیں امام علی مقام عمرہ کی ہی نیت سے آئے تھے, اگر وہ حج کی نیت سے آئے ہوتے تو یقیناً حج کرتے. بعض کہتے ہیں 3 ذی الحج کو جو ہے یہ سفر آگے بڑھا, بعض کہتے ہیں 8 ذی الحج کو آگے بڑھا. ٹھیک ہے, تو امام علی مقام یہاں پر تھے. یہاں جو گورنر تھا اس وقت وہ عمر بن سعید تھا. ٹھیک ہے, جب امام مکہ سے جو ہے وہ نکلے اپنے عمرے کو یا جو بھی ان کا ارادہ تھا اس کو مکمل کر کے جب نکلتے ہیں کوفہ کی طرف, تو راستے میں سب سے پہلی ملاقات ہوتی ہے فرزدق سے. اب یہاں یہ سوچنے کی بات ہے کہ امام مکہ چھوڑ کر جا رہے ہیں, وہ مکہ جس کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہجرت کرتے ہوئے مڑ کر کیا کہا تھا کہ تو مجھے جان سے عزیز ہے, مگر کیا کروں تجھ میں بسنے والے لوگ مجھے یہاں سے نکلنے پر مجبور کر رہے ہیں. اس مکہ کو امام علی مقام چھوڑ کر جا رہے ہیں. ٹھیک, اب بہت ساری محررین جو ہماری نظر سے گزرتے ہیں, جو تاریخ کے اوراق میں آج بھی موجود ہیں, انہوں نے امام علی مقام کے کردار کو کیسے دیکھا, کس اینگل سے دیکھا, یہ ایک الگ بحث ہے. مگر یہ واضح ہو رہا ہے کہ نواسۂ رسول جو ہے ان کا بنیادی مقصد کیا تھا, امت کی خیر خواہی. ان کا بنیادی مقصد کیا تھا کہ اس وقت کے ظالم و جابر کے سامنے کھڑے ہو جانا. ان کا بنیادی مقصد کیا تھا, الہ کلمت الحق. وہ کیا چاہتے تھے, وہ یہ چاہتے تھے کہ میں دین کی ان بنیادوں کو دوبارہ سے مضبوط کروں جن کے لیے میرے نانا نے قربانیاں دی ہیں. یہاں سے امام علی مقام نکلتے ہیں, رستے میں پہلی ملاقات فرزدق سے ہوتی ہے. فرزدق سے بات چیت مکالمہ ہوتا ہے. فرزدق جب سے پوچھتے ہیں کہ کوفہ والوں کے حالات بتاؤ, تو وہی کہتا ہے کہ کوفہ والوں کے دل تو آپ کے ساتھ ہیں مگر تلواریں آپ کے ساتھ نہیں. ٹھیک ہے, اور اس کے جواب میں کافی لمبا یہ مکالمہ ہے, تاریخ کے اوراق میں موجود ہے, ابن طبری نے بھی جو ہے اس کو نقل کیا ہے. امام علی مقام جو ہے اس کے جواب میں کیا کہتے ہیں, وہ یہ کہتے ہیں کہ وہی جو اللہ کرے گا. ٹھیک ہے, اس کے ساتھ ساتھ ایک یہ کہا کہ جس کا دل جو ہے وہ خالص ہو اور نیت کے اندر پارسائی. یہ 2 جملے کہیں, یہ واضح کر رہے ہیں کہ امام علی مقام حرص دنیا کے لیے نہیں جا رہے تھے. یہ واضح کر رہے ہیں کہ امام علی مقام کا مقصد کسی بھی اعتبار سے دنیاوی نہیں تھا. امام علی مقام یا تو مظلوموں کی مدد کے لیے جا رہے تھے, وہ جو خطوط امام علی مقام کے پاس آئے تھے, وہ جو ساری شہادتیں امام علی مقام کو لکھ کر بھیجی گئی تھیں, اس کی داد رسی کے لیے جا رہے تھے, یا یہ کہ دین متین کی عمارتوں کو جو منہدم کر رہے تھے ان کے خلاف علم بغاوت بلند کرنے کے لیے جا رہے تھے. اب اس کو بغاوت بھی ہم نہیں کہیں گے, کیونکہ امام علی مقام جب جو ہے وہاں پہنچے, وہاں جا کے جو باتیں ہوئیں مختلف لشکروں سے, وہ بھی ساری ہمارے پاس موجود. اس کے بعد پھر ایک اور مقام پر امام علی مقام جب کوفہ کی طرف چل رہے ہوتے ہیں تو دوسرے مقام پر آپ کی ملاقات ہوتی ہے عبداللہ بن جعفر کے 2 جو شہزادے ہیں انہیں محمد سے. وہ اپنے والد کا خط لے کر پہنچتے ہیں, اور اسی دوران میں عبداللہ بن جعفر جو ہے وہ مکہ کا جو گورنر ہے اس سے ملتے بھی ہیں, عمر بن سعید سے, اور اس کے بھائی یخشا بن سعید کو جو ہے وہ ساتھ لیتے ہیں. ساتھ لے کر امام علی مقام کے پاس جاتے ہیں, امان واضح طور پر لے کر. امان جب لے کر جاتے ہیں اس کے پاس, امام علی مقام کے پاس, تو امام علی مقام اس وقت عبداللہ بن جعفر کو جو ہے وہ مخاطب کر کے ایک بڑی خوبصورت بات کہتے ہیں, جو واضح ہو جاتا ہے کہ یہ جذبہ جرت امام علی مقام کے اندر کیوں آئی, اور امام علی مقام اس کو کیوں ضرور پورا کرنا چاہتے تھے, اور کیوں اپنے سفر کو جاری رکھنا چاہتے تھے. وہاں امام علی مقام نے ایک بات کہی عبداللہ بن جعفر سے. کیا کہا, کہتے ہیں کہ مجھے اللہ کے رسول کی رات کو زیارت ہوئی اور انہوں نے مجھے ایک حکم ارشاد فرمایا ہے. اب عبداللہ بن جعفر نے جب یہ پوچھا کہ وہ خواب مجھے بتائیے, تو آپ نے کہا کہ وہ میں خواب کسی کو بھی نہیں بتاؤں گا یہاں تک کہ میں اپنے رب سے جا ملوں. یہ جو خواب ہے یہ وضاحت کر رہا ہے امام علی مقام کے سفر کی, یہ بتا رہا ہے کہ امام علی مقام یہاں سے یعنی مکہ شریف سے کیوں جا رہے ہیں کوفہ کی طرف. اب اس سے پھر تھوڑا سا اگر آپ آگے نکلیں تو آگے زہیر بن کیین سے تیسری ملاقات ہوتی ہے. زہیر بن کیین کون تھے, یہ جو ہے وہ حج کرنے کے بعد دوبارہ جا رہے تھے. ان کی بیوی جو ہے, امام علی مقام نے دور ایک خیمہ لگا ہوا دیکھا تو کسی کو کہلوا بھیجا کہ جاؤ اس کو بلا کر لاؤ. جب اس کو بلانے کے لیے گئے تو وہ ملنے سے انکار ہو گیا امام علی مقام سے. اس کی بیوی نے تانا دیا اس کو کہ تو کیسا شخص ہے, تجھے وہ بلا رہی ہے, وہ ہستی بلا رہی ہے جس کو اللہ کے رسول اپنے شانوں پہ بٹھایا کرتے تھے. یہ وہ ہستی ہے جس کے اللہ کے رسول اپنی گود میں لے کر خطبہ دیا کرتے تھے, بلکہ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے حسین کی محبت کو عین اپنی محبت قرار دیا ہے, اور یہ فرمایا کہ یہ سید الشباب اہل الجنہ ہیں. تو اس سے ملنے سے انکار کر رہا ہے. اچانک اس کے تقدیر کی کایا پلٹی, وہ باغا سارا کچھ چھوڑ کر امام علی مقام کی بارگاہ میں آ گیا. اور پھر اس کے بعد دنیا نے دیکھا کہ اپنے سارے رفقا کو جو ہے اس نے کیا کیا, الوداع کہا جو رہنا چاہتا ہے وہ رہے, جو جانا چاہتا ہے چلا جائے. ان سے پوچھا گیا کیوں, اس نے ایک سلمان فارسی کا پرانا جملہ یاد دلوایا کہ جوانوں کے سردار ہو, اور عین اس وقت تمہیں ایک جگہ ایسی شہادت ملے گی جو تمہیں ہر چیز سے بڑھ کر ہوگی, مال غنیمت سے بڑھ کر ہوگی, جاؤ حشم سے بڑھ کر ہوگی, عزت و مرتبے سے بڑھ کر ہوگی, تیرے لیے ہر چیز سے بڑھ کر ہوگی. اس نے کہا وہ وقت آ چکا ہے, اور وہ امام علی مقام کی فوج میں, آپ یہ کہیں کہ ان کے جو اصحاب تھے ان میں شامل ہو گئے, اور کربلا کے اندر شہید ہوئے. زہیر بن قیین جو ہے وہاں شہید ہوئے. اور وہ وجہ کیا تھی, سلیمان فارسی کا جو جملہ انہوں نے کہا تھا وہ یہ تھا. اب اس سے بھی اگر آپ تھوڑا سا آگے نکلیں, اسی سفر کے دوران ایک اور ملاقات ہوتی ہے عبداللہ بن مطیع سے.
عبداللہ بن مطیع سے جب امام علی مقام کی ملاقات ہوتی ہے تو وہ بھی آپ کو جو ہے کوفہ جانے سے باز رکھتے ہیں. کیا کہتے ہیں کہ کوفیوں کے اوپر کبھی بھی جو ہے وہ اعتماد نہیں کیا جا سکتا. ٹھیک ہے, وہ ان کی تذکرہ کرنے کے بعد کہتے ہیں کہ وہ لوگ ہیں جو کسی وقت بھی اپنی بات سے مکر جائیں گے, لہٰذا آپ اپنا ارادہ ترک کریں. مگر امام علی مقام یہاں بھی اپنے جذبہ ایمانی سے سرشار ہو کر یہ فرماتے ہیں کہ بھائی میں جو ارادہ کر چکا ہوں اور جس مقصد کے لیے میں آگے بڑھ رہا ہوں یقیناً وہ مقصد بہت بڑا ہے اور میں اس مقصد کو کبھی بھی جو ہے وہ ترک نہیں کر سکتا. اور پھر رفتہ رفتہ امام علی مقام آگے بڑھتے جاتے ہیں. اسی طرح پھر مختلف مقامات آتے ہیں. آج بھی اگر آپ نقشے کو اٹھائیں تو 40 سے زائد مقامات آتے ہیں. ٹھیک ہے, اور اس پورے سفر کو اگر آپ کریں تو یہ میرے خیال سے 222 دن کا سفر بنتا ہے, اور اس کو اگر آپ کلومیٹر کے حساب سے دیکھیں تو 5555 کلومیٹر کا یہ پورا سفر ہے. ٹھیک ہے, امام علی مقام یوں آگے بڑھتے جاتے ہیں رفتہ رفتہ. مختلف مقامات پر مختلف لوگ جو ہے وہ امام علی مقام کو ملتے ہیں اور کوفہ سے باز رکھنے کی کوشش کرتے ہیں. عین ذی اشم کے مقام پر جا کر جناب حر کے لشکر سے جو ہے وہ کیا ہو جاتا ہے, امام علی مقام کا سامنا ہو جاتا ہے. یہاں سے اصل میں جو سفر ہے امام علی مقام کا وہ کوفہ سے چلا جاتا ہے کس کی طرف, کربلا کی طرف. ٹھیک ہے, ہم آگے بڑھتے ہیں. اس سے قبل ہم آگے بڑھے, رخسانہ صاحب آپ سے پوچھنا چاہتے ہیں, جب امام حسین علیہ السلام نواسہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مکہ میں تھے تو اپنے چچا زاد بھائی کو انہوں نے کوفہ بھیجا, مسلم بن عقیل کو, بیعت لینے کے لیے کہ جاؤ اور مجھے بتاؤ کہ وہاں پہ کتنے لوگ ہیں جو کہ میری بیعت کے لیے منتظر ہیں. امام علی مقام جب مدینے سے روانہ ہوئے, سب سے پہلے تو میں ایک بات اپنے سننے والوں کے سماعتوں کی نظر کرنا چاہوں گی کہ کربلا اچانک ہونے والا واقعہ یا حادثہ نہیں ہے. یہ مکمل ایک الہی پلاننگ کا حصہ ہے. خانوادہ رسالت مآب میں مستقل اس کا تذکرہ تھا. جب رسالت مآب کی قبر مطہر سے کریم کربلا مولا آقا حسین روانہ ہوئے, انہوں نے کہا نانا حسین وعدہ طفلی نبھانے جا رہا ہے. جب مکہ تشریف لائے امام علی مقام, جیسا کہ آپ نے کہا کہ انہوں نے اپنے چچا زاد بھائی کو جناب مسلم کو کیوں کوفہ بھیجا, جب امام علی مقام مکہ کی جانب روانہ ہوئے اور یہ خبر عام ہوئی کہ نواسہ رسالت مآب نے مدینہ چھوڑ دیا, جو کہ بہت حیرتناک خبر تھی تمام عالم اسلام کے لیے. تو کوفے میں جو لوگ تھے وہ ان کی 3 کیٹیگریز میں آپ ان کو تقسیم کریں گے. انہوں نے خط لکھنے شروع کیے. ایک تو وہ تھے جو واقعتاً امام حسین کی مدد چاہتے تھے, جو دین اسلام میں ان کی نصرت چاہتے تھے, وہ انہوں نے خط لکھے. دوسرے تاریخ میں ہے کہ 10,000 سے 25,000 خط امام علی مقام کو مکہ مکرمہ میں موصول ہوئے ہیں کوفے والوں کی جانب سے, اور یہاں تک کہ بوریاں کی بوریاں بھر گئیں. قاصد آتے تھے. اس میں نے کہا 3 کیٹیگریز میں آپ تقسیم کریں گے ان خطوط کو. ایک تو وہ لوگ تھے جو حقیقتاً دل سے نصرت چاہتے تھے. وہ سلمان بن سرد خزائی کے ہاں جمع ہوئے. ان سے سوال بھی کیا گیا کہ کیا تم سمجھتے ہو کہ تم خط لکھ رہے ہو واقعتاً نواسہ رسول کی مدد کر سکو گے, ان کے حضور حاضر ہو سکو گے. دوسرا طبقہ یہ تھا جو حاکم وقت کے ظلم و جور سے تنگ تھا, اس کے ٹیکسز سے تنگ تھا, مالی مشکلات کا, معاشی مشکلات کا شکار تھا. وہ معاشرتی طور پہ زبوں حال طبقہ تھا. وہی سمجھتے تھے کہ ایک دنیا کا بادشاہ ہے, وہ جائے گا تو دوسرا آ جائے گا, اس کے آنے پر ہماری یہ مشکلیں آسان ہو جائیں گی. تیسرا وہ زر خرید لوگ تھے کہ جن کو یہ کہیں کہ پے کیا گیا تھا کہ تم خط لکھو تاکہ امام حسین کے پلان کا پتہ چل سکے وہ کس مقام پر ہیں, اور ہم ان پہ اپنی مرضی کے مطابق بیعت لینے کے لیے زور ڈال سکیں یا ان کے چراغ زندگی گل کر سکیں. تو یہ 3 طرح کے لوگوں نے خط لکھا. خط آتے رہے, امام نے جواب نہیں دیا کیونکہ خط کا موضوع یہ ہوتا تھا کہ فصلیں پک گئی ہیں اور باغ لہرا رہے ہیں, آپ تشریف لے آئیں. امام کو ان چیزوں سے سروکار نہیں تھا. ہاں جب امام کے پاس یہ خط آیا کہ ہم بے امام ہیں, ہمارا کوئی ہدایت کرنے والا نہیں ہے, آپ ہماری مدد کیجئے, ہماری ہدایت کیجئے, اور اگر آپ نہیں آئے تو روز محشر ہم آپ کے نانا رسول عربی کے سامنے آپ کی شکایت کریں گے. امام ہادی برحق ہیں. امام اس لمحے کے منتظر تھے کہ لوگ ہدایت طلب کریں, اور تب امام نے یہ فیصلہ کیا کہ جناب مسلم بن عقیل کو کوفہ کی جانب روانہ کیا. اور ایک بات میں واضح کر دوں, جناب مسلم بن عقیل کا کوفے جانا بھی اس بات کی دلیل ہے کہ کربلا کا مقصد کیا ہے. کربلا جانے کے لیے مولا آقا حسین نے معصوم بچوں کو ساتھ رکھا ہے, جناب علی اصغر ساتھ ہیں. اسی طرح جب جناب مسلم بن عقیل گئے ہیں, ان کے 2 چھوٹے صاحبزادے
ان کے ساتھ چلیں جناب محمد اور جناب ابراہیم. اور جب امام نے ایک بات یہاں پہ ماشاءاللہ ڈاکٹر صاحب نے سیر حاصل گفتگو کی ہے مکہ سے روانگی کے اوپر، ایک بات میں اور واضح کرنا چاہوں گی کہ امام نے جناب مسلم بن عقیل کو کوفے کی جانب روانہ کیا، اور کیونکہ کوئی حقیقتاً کوئی روک ہی نہیں سکتا تھا امام کو حج سے، لیکن کیوں احرام حج کو احرام عمرہ میں تبدیل کیا؟ تاکہ زمانے پر حرمت کعبہ بھی آشکار ہو، اور یہ بھی آشکار ہو جو شریعت اور دین کے نام پر مسلمانوں کا حاکم بنا بیٹھا ہے، اس کی نگاہ میں حرمت کعبہ کیا ہے. کیونکہ امام کا جملہ ہے کہ میں دیکھ رہا ہوں کہ حاجیوں کے بھیس میں قاتلوں کو بھیجا گیا ہے، عمرے کے احرام میں برہنہ تلواروں کو چھپا کے رکھا گیا ہے، اور میں وارث کعبہ، امام وارث کعبہ ہیں، وہ کیسے ممکن ہے کہ وہ حرمت کعبہ کو مجروح ہونے دیں؟ تو امام نے 8 ذی الحجہ کو اپنا احرام بدلا اور مکہ کو چھوڑا. یہاں جناب مسلم بن عقیل کو بھیج چکے ہیں. اب جس وقت امام پہنچے ہیں منزل زبالہ پر، تو وہاں پر امام کو خبر شہادت جناب مسلم بن عقیل اور جناب ہانی بن عروہ ملی ہے. اس مقام پر ایک منظر ہمیں نظر آتا ہے تاریخ میں کہ امام ہدایت کا وہ سرچشمہ ہے کہ جہاں فقط کہا ہی نہیں جاتا، کر کے دکھایا جاتا ہے. امام نے کو جب خبر شہادت جناب مسلم بن عقیل ملی ہے تو ان کی بیٹی کو جناب عاتقہ کو طلب کیا ہے. جناب عاتقہ کو طلب کر کے اپنے زانوں پہ بٹھا کر ان کے سر پہ دست شفقت ہی نہیں پھیرا، بلکہ ان کے ماتھے کو چوم کر ان کے کانوں میں بالیاں پہنائی ہیں، تاکہ کل کو امت مسلمہ کو یاد رہے کہ جب کوئی یتیم ہو جائے تو اس کے ساتھ کیا سلوک ہونا چاہیے، خدا کیا چاہتا ہے، یتیموں کے ساتھ کیسا سلوک ہونا چاہیے. شاید دوسرے الفاظ میں یہ کہوں کہ بعد عصر عاشور امام واضح کرنا چاہ رہے ہیں کہ دیکھو میرا سلوک یتیموں کے ساتھ یہ ہے، میری یتیمہ کو یاد رکھنا، کہیں ایسا نہ ہو کہ میرے دنیا سے جانے کے بعد، تو مجھے قتل کرنے کے بعد، میرے قتل کا جشن منانے کے بعد میرے یتیموں پہ ظلم و جور توڑ کر، ان کے رخساروں پہ تماچے مار کر، ان کے کانوں سے بالیاں چھین کر یہ بھول جاؤ کہ یتیموں کا حق کیا ہے. ٹھیک ہے ڈاکٹر صاحب، یہ فرمائیے گا کہ امام حسین علیہ السلام نے کوفیوں کو بھی خط لکھا، اس کا متن کیا تھا؟ دیکھیے امام علی مقام جو ہے کوفیوں کے خطوط کے اعتبار سے میں 2-3 چیزیں یہاں پہلے واضح کرنا چاہوں گا. ابھی منزل زبالہ کی بات کی تھی میڈم نے، ٹھیک ہے. ایک چیز تو یہ ہے کہ یہاں 3 لوگوں کی شہادت کی خبر امام علی مقام کو ملی تھی. ان میں پہلے مسلم بن عقیل تھے، دوسرے جو ہے عروہ بن ہانی تھے، اور تیسرے عبداللہ بن قطر تھے. ان تینوں کی خبر جو ہے وہ امام کو ملی، اور اس کے بعد امام نے وہاں ایک خطبہ دیا تھا. ٹھیک، وہ خطبہ بڑا واضح تھا. امام علی مقام کے ساتھ چونکہ رستے میں بہت سارے لوگ جو ہے وہ مال غنائم کے لیے جمع ہو گئے تھے، بہت سارے لوگ جو ہے وہ جاو اشم کے لیے جمع ہو گئے تھے کہ شاید امام جو ہے وہ جنگ جیت جائیں گے، تو جنگ جب جیتیں گے یا امام علی مقام جو ہے وہ تخت پہ جب آ جائیں گے تو ہمیں بہت سارا کچھ مل جائے گا، مال و دولت. امام نے وہاں یہ کہا کہ جو بھی جانا چاہتا ہے چلا جائے. اب چونکہ رخ جو ہے وہ بدل گیا، ٹھیک، حالات کے رخ جو ہے وہ بدل گیا ہے. اب بنیادی طور پہ جن لوگوں کی وجہ سے یا جن لوگوں کی دعوت پر ہم کوفہ جا رہے تھے وہ مکر گئے. اس کی بنیادی وجہ کیا تھی؟ ایک بات یہاں میں یہ واضح کرنا چاہتا تو وہ یہ ہے کہ ابتداً جو کوفہ کا گورنر تھے وہ تھے نعمان بن بشیر، ٹھیک، اور یہ بڑے نرم دل آدمی تھے اور بڑے ہی یعنی خدا ترس بندے تھے. ٹھیک، ان کی موجودگی میں کوفہ کے لوگوں نے یہ فائدہ اٹھایا تھا، وہ یہ سمجھتے تھے، ان کی نرم مزاجی کا یہ فائدہ اٹھایا تھا کہ وہ یہ سمجھتے تھے کہ ہم امام کو بلائیں گے تو کوفہ کے حالات جو ہے وہ یکسر بدل جائیں گے. ٹھیک ہے، لیکن اچانک کیا ہوا، ایک جاسوس بھیجا گیا نعمان بن بشیر کے دربار میں. اس جاسوس نے آ کر نعمان بن بشیر سے کہا کہ یزید کی حکومت کے خلاف آپ کی موجودگی میں جو ہے وہ بغاوت ہو رہی ہے، آپ کچھ بول نہیں رہے. ٹھیک، تو اس کے جواب میں انہوں نے ایک جملہ کہا تھا، میں اس جملے کا مفہوم آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں. انہوں نے یہ کہا تھا کہ میں خدا کی جو حدود ہیں ان کو پامال نہیں کر سکتا. کس ضمن میں؟ اس جاو حشم کے ضمن میں، اس حکومت کے استحکام، اس کو برقرار رکھنے کے لیے. ٹھیک ہے، اس وجہ سے جو ہے وہ کیا ہوا، ان کو کر دیا گیا معزول، اور پھر ابن زیاد کو لایا گیا. ابن زیاد جو ہی کوفہ پہ گورنر بن کے آیا تو سلمان بن جو سرد الخزائی ان کا جو نام ہے، وہاں 4000 لوگوں کا جو ہے جمگٹ تھا. ٹھیک ہے، وہاں ایک لڑائی بھی ہوتی ہے گورنر ہاؤس، جس میں حضرت مسلم بن عقیل کو ایک شخص امان دینے کی بات کرتا ہے، بعد میں قصر کے اوپر سے دھکا دے کے نیچے گرا دیتا ہے، اور مسلم بن عقیل جو ہے وہ شہید ہو جاتے ہیں. اس سے قبل مسلم بن عقیل حضرت امام حسین کو خط لکھ چکے ہوتے ہیں، اور وہ خط امام علی مقام کو مل گیا ہوتا ہے اور امام علی مقام روانہ ہوتے ہیں. اب آئیے کہ امام علی مقام نے ایک خط لکھا تھا، اس میں امام کی بات کی تھی امام علی مقام نے. اس کے متن سے ہٹ کر میں مفہوم بیان کر رہا ہوں. انہوں نے کہا تھا امام 2 طرح کا ہوتا ہے. پہلا امام کون سا ہے؟ جو ہدایت کی بات کرتا ہے،
جو لوگوں کو حق کے طرف لانے کی بات کرتا ہے، ان کی اصلاح کی بات کرتا ہے، اعمال صالحہ کی بات کرتا ہے، اور دوسرا امام کون سا ہے جو لوگوں کو ضلالت اور گمراہی کی طرف لے کے جاتا ہے۔ ڈاکٹر صاحب بہت شکریہ، دراصل دامن وقت میں گنجائش نہیں ورنہ ہم مزید بھی اس پر بات کرتے۔ ناظرین، ہم نے آج سفر عشق کے حوالے سے بات کی ہے اور یہ سفر جو ہے وہ پہنچ چکا ہے کربلا کی جانب۔ 2 محرم ہے اور 61 ہجری ہے، یہیں سے کل بھی ہم آغاز کریں گے اور بتائیں گے یہ داستان مزید آگے کیسے بڑھی، کب بڑھی۔ ہمیں اجازت دیجیے، کل ضرور ہمارے پروگرام کا حصہ بنیے گا۔ اللہ حافظ۔ کیا صرف مسلمان کے پیارے ہیں حسین، درخ نوع بشر کے تارے ہیں حسین، کیا صرف مسلمان کے پیارے ہیں حسین، درخ نوع بشر کے تارے ہیں حسین، انسان کو بیدار تو ہو لینے دو، ہر قوم پکارے گی ہمارے ہیں حسین، نوع بشر کے تارے ہیں حسین، انسان کو بیدار تو ہو لینے دو، ہر قوم پکارے گی ہمارے ہیں حسین۔ فرمان مصطفیٰ ہے یہ قول رسول ہے، حسین منی و انا من الحسین۔